एक लुक़मा हराम का खा ले तो 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती, रोजे कबूल नहीं होते, नमाजें कबूल नहीं होती। और सोचिए कि जिसकी जिंदगी का मामूल ही बन गया हो रिज़्क़े हराम खाना, तो उसकी दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं। लोगों का माल खाना, छीन कर खाना, दीन के नाम पर खाना। कौन है अल्लाह के सिवा तुम्हारी जरूरतें पूरी करने वाला? कौन है अल्लाह के सिवा तुम्हारे दुख को बांटने वाला? कौन है अल्लाह के सिवा हर मुसीबत में काम आने वाला? वो सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह। लेकिन अल्लाह कहता है, ऐ इब्ने आदम, मैं जिस तरह तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें मेरी कसम, तुम भी मुझसे उसी तरह मोहब्बत करो। पूरा दिन इंसान अपने रब की नाफरमानी करता है। वो फजर में बुलाता है, नहीं जाते। वो जोहर में बुलाता है, नहीं जाते। वो अशर में बुलाता है, फिर भी बंदा नहीं जाता। फिर मगरिब में बुलाता है, फिर भी नहीं जाता। और आखिर में ईशा में बुलाता है, फिर भी नहीं जाता। फरिश्ते कहते हैं, ये अल्लाह, ये इतना नाफरमान बंदा कैसे हो सकता है? तू मुझे हुक्म दे, मैं इन सब की गर्दनें उड़ा दूं। लेकिन अल्लाह कहता है, नहीं, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है। और कहते हैं, अल्लाह, कोई इतना नाफरमान कैसे हो सकता है? तेरा ही खाते हैं, तेरा ही पीते हैं, तेरी दी हुई जिंदगी से ऐशो इशरत करते हैं और तेरी ही नाफरमानी करते हैं। अल्लाह, तू मुझे एक बार हुक्म दे, मैं इन सब को दबा दूं। पानी कहता है, या अल्लाह, ये तेरी दी हुई जिंदगी से ऐश करते हैं और तेरी ही नाफरमानी करते हैं। अल्लाह, तू मुझे एक बार हुक्म दे, मैं इन सब को बहा ले जाऊं। फिर भी अल्लाह कहता है, नहीं, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है। सोचो कि अल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह कहता है, ए दाऊद अलैहिस्सलाम से, ए दाऊद, अगर मेरे नाफरमान बंदों को ये पता चल जाए कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तो उसके कलेजे फट जाएंगे। जरा सोचो कि जो रब नाफरमानों से इतनी मोहब्बत करता हो, वो फर्मा बरदारों से कितनी मोहब्बत करेगा। लेकिन इंसान इस गफलत में डूबा हुआ है कि जैसे उसे आखिरत की फिक्र ही नहीं। इंसान को ये लगता है कि उसको मौत आएगी ही नहीं। अल्लाह की मोहब्बत तो देखो, वो कहता है कि ऐ मेरे बंदे, तू अपने इतने गुनाह ला कि जमीन से आसमान तक लगा दे, मशरिक से मगरिब तक लगा दे। तू इतने गुनाह ला कि पूरी दुनिया का कोना कोना भर दे और सिर्फ एक बार मेरी बारगाह में आकर कह दे, या अल्लाह, मुझे माफ़ी दे दे, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। लेकिन तू आ तो सही। इंसान जाता ही नहीं अपने रब की बारगाह में। इंसान सोच के देखे कि इंसान को अल्लाह की नेमतों ने सर से पैर तक ढक के रखा है। जिसके पास आँख नहीं है, आप उससे आँख की कीमत पूछे। आपको तो अल्लाह ने दोनों आँखें दी है। जिसके पास जुबान नहीं है, उससे जुबान की कीमत पूछे। आपको तो अल्लाह ने जुबान भी दी है, फिर भी आप अल्लाह की इतनी नाशुक्री कर रहे हैं। जिनके पास हाथ नहीं है, उनसे हाथों की कीमत पूछिए। अल्लाह ने तो आपको दोनों हाथ दे रखे हैं, फिर भी अपने रब की इतनी नाफरमानी क्यों करते हो?
پھر بھی وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ سوچ کے دیکھو کہ اگر آپ کو اللہ ہفتے میں ایک بار کھانا دے، ایک بار پانی دے، تو کیا آپ کا گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ پھر آپ ہفتے میں ایک بار اللہ کو سجدہ کیوں کرتے ہو، جبکہ وہ تو ہر روز آپ کو رزق دیتا ہے، آپ کو بہترین سے بہترین رزق دیتا ہے، پھر بھی آپ اس کی ناشکری کرتے ہو۔ اور دیکھیے اس کی محبت کہ وہ پھر بھی آپ کو صبح ہوتے ہی رزق بھیج دیتا ہے۔ کوئی اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فرشتے شام کو تمہارا گناہ رب کے پاس لے کر جاتے ہیں، انہی فرشتوں کے ذریعے صبح تمہیں رب رزق بھیجتا ہے۔ سوچو کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، تو چاہے جس عمر میں آ، بس ایک بار میرے پاس آ کر کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ چاہے جتنے گناہ ہوں تیرے، چاہے جتنے گناہ کیے ہوں تو نے، بس ایک بار میرے پاس آ کر کہہ دے کہ اللہ مجھے معافی دے دے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ ابھی میں تم کو بلا رہا ہوں، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر بعد میں کفن میں منہ چھپاتے ہوئے آؤ گے۔ آپ کو روزے نہیں رکھنا مت رکھیے، نمازیں نہیں پڑھنی مت پڑھیے، لیکن یاد رکھو کہ موت ہر حال میں آ کر ہی رہے گی، اور جب ہم کو موت آئے گی اور ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے تو ہمارا رب پوچھے گا، اے میرے پیارے بندے، تو یہ بتا کہ تو نے اپنی جوانی کس کام میں گزاری؟ کچھ انسان ایسے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اللہ کو راضی کرنے والا کوئی ایک کام نہیں کیا۔ کچھ ایسے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اللہ کو ایک سجدہ نہیں کیا۔ ان سب سے میرا رب فرماتا ہے کہ اے نافرمانو، تم میرے پاس آؤ اور بس ایک مرتبہ کہہ دو کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ انسان پورا دن گناہ کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، پھر شام ہوتے ہی اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے، تو اگر مجھ سے اب توبہ کر لے تو جو تو نے پورے دن گناہ کیے ہیں میں تیرے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سوچئے کہ کتنا مہربان رب ہے اور کتنی محبت کرتا ہے ہم سے، کہ ہمارے جو پورے دن کے گناہ ہیں اللہ کہتا ہے تو مجھ سے ایک مرتبہ توبہ کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، تو اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتا ہے، تو میرے حکم کے مطابق زندگی جینا سیکھ، پھر میں تجھے وہ عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تو میرے حکم کے مطابق زندگی جینا سیکھ جا، میں تجھے ہر وہ چیزیں دوں گا جس کی تو خواہش رکھتا ہے۔ انسان سوچ کے دیکھے کہ کیا اللہ صرف نماز پڑھنے والوں کو ہی رزق دیتا ہے یا روزہ رکھنے والوں کو رزق دیتا ہے؟ نہیں، جو پورا دن رب کی نافرمانی کرتے ہیں، نہ فجر میں جاتے ہیں نہ ظہر میں جاتے ہیں، حتیٰ کہ پوری دن کی ہر نماز کو قضا کرتے ہیں، ان سب کو اللہ رزق دیتا ہے اور دیکھ کر یہ بتاتا ہے کہ اے میرے بندے،
جس دن سے تو نے میرا حکم ماننا شروع کر دیا اس دن سے میں تجھے ہر وہ چیز عطا کروں گا جس کی تو خواہش رکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، تو مال جمع کرنے میں اپنی پوری زندگی کو خرچ کر رہا ہے، لیکن تو مال سے ہر چیز نہیں خرید سکتا۔ تو سکون کو مال سے نہیں خرید سکتا، نہ خوشی کو خرید سکتا ہے۔ تجھے یہ سب چیزیں چاہیے، سکون بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، خوشی بھی چاہیے، تو اس کے لیے تجھے میرے بارگاہ میں آنا ہی پڑے گا، اور باوجود ہو کر تنہائی میں مجھے یاد کر، میں تجھے ہر چیز عطا کروں گا، پیسے بھی عطا کروں گا، مال بھی عطا کروں گا، سکون بھی عطا کروں گا، اور خوشیاں بھی عطا کروں گا۔ بس ایک بار تو میری بارگاہ میں آ جا۔ انسان یہ سوچ کر دیکھے کہ کئی دن ہو گئے، کیا تم نے کوئی ایسا ایک کام کیا کہ جس سے رب راضی ہو جائے؟ کئی مہینے ہو گئے تم نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جس سے اللہ تم سے خوش ہو جائے۔ کئی سال ہو گئے تم نے کوئی نیک کام ہی نہیں کیا جس سے رب کی رحمت تمہارے اوپر برسے۔ پھر بھی اس رب کی مہربانی دیکھیے کہ آپ کو خیریت کے ساتھ شام کو گھر لوٹاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صبح نکلتے ہیں اور شام کو گھر واپس نہیں آتے۔ آپ کو تو رب نے ہر نعمتوں سے نوازا ہے، آپ پھر بھی رب کی ناشکری کرتے جا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انتقال کر گئے ہیں، ان سے کوئی ان کی خواہش پوچھے تو ان کی یہی خواہش ہوگی کہ کاش مجھے رب اس دنیا میں دوبارہ بھیج دے اور میں اپنے رب کی صبح و شام عبادت کروں گا، رات دن اپنے رب کا حکم مانوں گا۔ لیکن آپ نہیں سمجھ رہے، انسان کو خوشی ملتے ہی اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور پھر مصیبتیں آنے پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور مصلے اٹھاتا ہے اور دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا اس زبان سے دعائیں قبول ہو سکتی ہیں کہ جس زبان سے لوگ جھوٹ بولتے ہوں؟ کیا اس زبان کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں جس زبان سے لوگ حرام کے لقمے کھاتے ہوں؟ کیا اس زبان کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں جس زبان سے لوگوں کو طعنے دیے جاتے ہوں؟ کیا اس زبان کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں جس زبان سے ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہو؟ کیا اس زبان سے دعائیں قبول ہو سکتی ہیں جس زبان سے حرام کے لقمے کھائے جاتے ہوں؟ اس زبان کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی جس زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہو۔ ہمیں دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے سب سے پہلے اپنی زبان کو پاک کرنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، شراب پینا نہیں ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زبان ہے۔ انسان کو جو جہنم میں لے کر جائے گی وہ سب سے بڑی چیز زبان ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ موت کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ انسان 80 سال کی عمر میں بھی انتقال کرتا ہے، کوئی 50 سال کی عمر میں کرتا ہے،
تو کوئی 40 سال کی عمر میں انتقال کر جاتا ہے، کوئی 10 سال کی عمر میں کرتا ہے، اور کوئی پیدا ہوتے ہی انتقال کر جاتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم توبہ کل کریں گے، ابھی تو پوری زندگی باقی ہے۔ انسان اگر یہ جان جائے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے تو انسان اپنے سر کو کبھی سجدے سے اٹھائے گا ہی نہیں، لیکن انسان اپنے رب کی ہر نعمت کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، جبکہ انسان گناہ ایسے کرتا ہے کہ جیسے اللہ اس کو دیکھتا ہی نہیں۔ لیکن گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان توبہ کرنا بھی سیکھ لے تو رب اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ روح کو پاک کر دیتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک نوجوان توبہ کر لے تو سارے قبرستانوں سے 40 دن کے لیے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ توبہ کی اہمیت تو دیکھیں، لیکن انسان سوچتا ہے کہ یہی زندگی ہے، اسی میں عیش و آرام کر لو، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اسے موت بھی آنی ہے اور آخرت میں ہمیں اپنے رب کے پاس بھی جانا ہے اور اپنے نبی کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ ابھی رب اپنے بندے کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب میرا بندہ آئے اور مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اور پھر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو ہم اپنے آپ پر افسوس کریں گے اور اپنے گناہوں کی یہ گٹھری کہاں لے کر جائیں گے۔ پھر تو ہماری توبہ کو بھی کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر ایک ماں اپنے بچے سے ناراض ہو جائے تو شام کو یہ بولتی ہے کہ اس کو کھانا مت دینا، لیکن قربان جاؤ اپنے رب کی ذات پر کہ تم پورا دن گناہ کرتے ہو، پھر شام کو فرشتے تمہارا گناہ رب کے پاس لے کر جاتے ہیں اور پھر انہی فرشتوں کے ذریعے صبح تمہیں رزق بھیجتا ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ کتنا مہربان رب ہے اور اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور ایک بندہ ہے جو اپنے رب کی پورا دن نافرمانی کرتا رہتا ہے اور شام کو بنا توبہ کیے ہی سو جاتا ہے۔ آج انسان تھوڑی سی مصیبت آنے پر اپنے رب کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ اللہ ہے اور ہم بندے ہیں۔ رب اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بندے رب کو نہیں آزماتے۔ آپ اس کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوئیے۔ یاد رکھیے کہ ابھی آپ کو موت بھی آنی ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں بنا نمازوں کے، بنا اللہ کے حکم کو مانے ہوئے آپ اس دنیا میں اگر سکون پانا چاہتے ہیں تو آپ نہیں پا سکتے۔ رب نے خود فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو آپ بنا اللہ کی مرضی کے زندگی گزارے بغیر آپ اس دنیا میں سکون نہیں پا سکتے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے رزق نہیں چھینتا، نہ ہی دولت چھینتا ہے اور نہ پیسے چھینتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ آپ ہوتے کون ہیں نہ جاننے والے؟ اللہ آپ کو سجدے کی توفیق خود نہیں دیتا۔ انسان یہ سمجھتا ہے
کہ وہ رب کی نافرمانی کر کر بچ جائے گا۔ آپ رب کے حساب و کتاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ آپ پوری دنیا گھوم لیں، آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو آپ کی مصیبت کو آسانی میں بدل سکے۔ آپ کو رب کے پاس لوٹ کر ہی آنا ہے، تو پھر آپ توبہ کرنے میں اتنی دیری کیوں کر رہے ہیں؟ کیا موت آپ کا انتظار دیکھے گی کہ آپ نے ابھی توبہ نہیں کیا؟ موت کا وقت مقرر ہے، نہ وہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی، تو انسان اتنی دیری کیوں کر رہا ہے؟ آپ سب اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ بہت مہربان ہے، وہ ہر انسان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ چلتا ہوں، السلام علیکم۔